والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین جیم جل جلیندیاں جنگل بوندیاں میری ہکا گل نہ پکے ہو تریے روزے تے 5 نمازاں سہ سجدے کر کر تھکے ہو سہ واری حج مکے دا وی کیتا پر دل دی دوڑ نہ مکے ہو سبھی مطلب حاصل ہوندے یا حضرت باہو جد پیر نظر میں ہردی تکے ہو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں اور بے شمار درود و سلام حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کرنے کے بعد لیک ست تعظیم واجب القدر واجب الاحترام حضور صاحبزادہ سلطان ابو بکر صاحب و دیگر سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی محفل میں شریک ہیں اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان جس کے ساتھ محبت کرے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے ارشاد فرمایا تھا من احب شیئا اکثر ذکرہ کہ جو کوئی کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا وہ کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے سامعین محترم چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ کی توجہ بھی چاہوں گا اس کائنات کے اندر جتنے بھی مومنین آئے ہیں یا جتنے بھی مومنین آئیں گے ان کی کامیابی کا دار و مدار 2 چیزوں پر ہے کتنی چیزوں پر بھائی 2 چیزوں پر ہے ایک ہے عقیدہ اور دوسرا ہے عمل یہ دونوں چیزیں اگر انسان کے پاس ہیں تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے اگر ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے یا ایک چیز نہیں ہے تو انسان ناقص رہتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا اب ان دونوں چیزوں میں سے عقیدہ ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے عقیدہ ایک بڑی اہم شے ہے اس کا درجہ پہلے ہے یوں سمجھیے کہ جس طرح مکان کی بنیاد وہ بڑی اہم شے ہوتی ہے اس بنیاد پر آگے عمارت کھڑی کی جاتی ہے تو جتنی بنیاد مضبوط ہوتی ہے
इमारत भी उसी तरह मजबूत होती है। तो इसलिए इन दो चीज़ों में से अकीदा एक बुनियाद की हैसियत रखता है कि जिस पर आमाल की इमारत खड़ी की जाती है। तो जितनी आपकी बुनियाद मजबूत होगी, जितना आपका अकीदा मजबूत होगा, उतने ही आपके आमाल की इमारत वो सही होगी और मजबूत होगी। तो इसलिए जब ये दोनों चीजें बहुत लाजमी हैं, बहुत अहम हैं, कि वो आदमी कामयाब हो सकता है कि जिसके पास अकीदा भी हो और नंबर 2 जिसके पास अमल भी हो। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अकीदा कैसे बनता है और अमल कैसे बनता है। तो इस सवाल के जवाब के लिए मैं थोड़ी सी आपको तकलीफ दूंगा, जरा तवज्जो कीजिएगा। जब यह सवाल पैदा हुआ कि अकीदा कैसे बनता है और अमल कैसे बनता है, तो इस सवाल को समझने के लिए एक बात का समझना बहुत जरूरी है। वो ये है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका, उसकी 2 हैसियतें हैं। नंबर 1 मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है और एक मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मुतहरा और आपका पैगाम है। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 हैसियतें हैं, एक ज़ात और एक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मुतहरा या पैगाम। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 हैसियतें हैं। तो याद रखना, इन दोनों हैसियतों को समझना बहुत जरूरी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को भी समझना बहुत जरूरी है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शरीयत मुतहरा है या आपके जो पैगामात हैं, उनको भी समझना बहुत जरूरी है। तो अब मैं सवाल का जवाब देने वाला हूं। सवाल यह पैदा हुआ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका को समझना क्यों जरूरी है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मुतहरा को समझना क्यों जरूरी है। तो सामीन याद रखना, मेरे आका की ज़ात को समझना इसलिए जरूरी है कि जब हम ज़ात को समझेंगे तो इससे अकीदा बनेगा। जब हम आपके पैगाम को समझेंगे या आपकी शरीयत को समझेंगे तो इससे इंसान का अमल बनेगा, इससे इंसान का अमल बनेगा। जब हम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका को समझेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या क्या कमालात अता फरमाए हैं, क्या क्या मकामात अता किए हैं, क्या क्या औसाफ रखे हैं, तो जब हम महबूब की ज़ात को समझेंगे तो उस वक्त हमारा अकीदा बनेगा। और जब हम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मुतहरा को समझेंगे तो उस वक्त हमारा अमल बनेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक आप किसी शख्सियत को जानते नहीं हैं, उसके कमालात का, उसके मकामात का आपको पता नहीं है, तो आप उसके बारे में क्या नुक्ता नज़र रख सकते हैं? आप उसके बारे में कोई वाज़े अकीदा नहीं रख सकते। तो इसलिए ज़रूरी हुआ कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका को समझें कि अल्लाह पाक ने आपको कौन कौन से कमालात अता किए हैं। जब हम उन कमालात को समझेंगे और सही मानों में हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका को समझेंगे तो इससे हमारा अकीदा बन जाएगा, हमारा अकीदा दुरुस्त हो जाएगा। तो इसलिए अकीदा को समझना और फिर अमल को समझना यह ज़रूरी होता है। तो जब ये बात तय पा गई कि अकीदा बनाने के लिए महबूब की ज़ात को समझना बहुत ज़रूरी है, तो अब ज़रा आइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हमें क्या नुक्ता नज़र अता फरमाया। भाई बात की समझ तो आ रही है ना सबको? अब ज़रा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछते हैं,
اب اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کے بارے میں کیا نقطہ نظر عطا فرمایا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے کیا مقام عطا فرمایا، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھیں، تاکہ ہمارا عقیدہ وہ صحیح ہو جائے۔ تو آئیے اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے بارے میں ہمیں کیا نقطہ نظر عطا فرمایا۔ توجہ کیجئے گا کہ جب میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا اور معبود حقیقی کی طرف بلایا، تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے کفار مکہ، جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو وہ تمہارے معبود حقیقی نہیں ہیں، آؤ میں تمہیں اس خدا کی طرف لے جاتا ہوں کہ جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، تمہارا معبود حقیقی کوئی اور ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے کفار مکہ کو یہ اعلان کیا، پیغام سنایا۔ تو جب میرے آقا نے ان کو یہ پیغام دیا تو اب انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو بتوں کو دیکھ کر عبادت کرتے ہیں، لہذا جس معبود اور جس خدا کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے ذرا وہ ہمیں دکھا تو صحیح نا، تاکہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیسا ہے۔ اب یہ انہوں نے سوال کیا کہ ذرا ہمیں وہ خدا دکھا تو صحیح، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب کفار مکہ نے یہ سوال کیا تو اب اللہ رب العزت نے کوئی آیت مبارکہ نازل نہیں فرمائی کہ محبوب یہ پڑھ کر ان کو جواب دے دو۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ محبوب فلاں بات کر کے ان کو مطمئن کر دو، جواب دے دو۔ میرے آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ محبوب اب کفار مکہ نے پہلا سوال کیا ہے اور بڑا ہیوی سوال کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو محبوب ذرا اپنا آپ دکھا دینا، ذرا اپنے آپ کو پیش کر دو نا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ان کو فرما دو فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اے کفار مکہ، میری 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا تمہارے سامنے ہے، میرے تمام معاملات تمہارے سامنے ہے، میری سیرت بھی تمہارے سامنے ہے، میرا کردار بھی تمہارے سامنے ہے، الغرض میرے سفر، میرے دن اور رات تمہارے سامنے ہے۔ اگر 40 سال زندگی کے اندر تمہیں میری زندگی کے اندر کوئی عیب نظر آتا ہے تو پھر میری بات نہ مانو، اگر میری زندگی کے اندر، میرے کردار کے اندر تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آتا تو پھر مان لو جو میں کہہ رہا ہوں وہ حق ہے، پھر مان لو جو میں کہہ رہا ہوں وہ حق ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب ان کے سوال کے جواب میں اپنی ذات کو پیش کر دو۔ اب قربان جائیں اللہ رب العزت کی ذات پر کہ محبوب کو دکھا کر اپنا آپ منوا رہا ہے، محبوب کو دکھا کر اپنا آپ منوا رہا ہے۔ در حقیقت اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نقطہ نظر عطا فرمایا کہ اے لوگو، میرے محبوب کی ذات کو کوئی عام شخصیت نہ سمجھنا، کوئی عام ذات نہ سمجھنا، بلکہ میں نے اپنے محبوب کی ذات کو اپنی ذات کا مظہر بنا کر بھیجا ہے، اپنی ذات کا مظہر بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس لیے جب مظہر بنا کر بھیجا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے بھی اسی چیز کو واضح فرمایا ہے۔ صحیح ہے کہ حدیث پاک ہے، امام بخاری علیہ رحمت نے اور امام مسلم نے نقل فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا پس تحقیق اس نے حق کو دیکھا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے اللہ رب العزت نے محبوب کی ذات کو اپنی ذات کا مظہر بنا کر بھیجا تھا۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من رآنی فقد رأى الحق، کہ جس نے میری زیارت کی، جس نے مجھے دیکھا پس تحقیق اس نے اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا، اس نے حق کو دیکھا ہے۔ اور پھر امام نبہانی علیہ رحمہ اپنی کتاب جواہر البحار کے اندر اس حدیث پاک کی
तशरीह करते हुए इरशाद फरमाते हैं, बड़ी तशरीह प्यारी तशरीह फरमाई। वो फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो इरशाद फरमाया है कि मन रानी फ़क़द राल हक, कि जिसने मुझे देखा पस तहक़ीक़ उसने हक को देखा। इसका मतलब ये है कि मन रानी फ़क़द राल हक का ताला, कि जिसने मुझे देखा पस तहक़ीक़ उसने उस ज़ात को देख लिया है। क्यों? कि इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की ज़ात को अपनी ज़ात का मज़हर बनाकर भेजा है। और फिर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने तो हद कर दी। वह इस हदीस पाक की तशरीह करते हुए इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि इस हदीस पाक के दो मतलब हो सकते हैं कि मेरे आका ने ये जो इरशाद फरमाया है कि जिसने मुझे देखा पस तहक़ीक़ उसने हक को देखा है, इस हदीस पाक के दो मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब तो ये है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये इरशाद फरमा रहे हैं कि जिसने मुझे देखा पस तहक़ीक़ उसने मुझे ही देखा है, क्योंकि शैतान मेरी सूरत की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। इसलिए जिस आशिक को, जिस खुश नसीब को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब होती है, तो वो ये समझ लें कि पस तहक़ीक़ मैंने आका की सूरत ही को देखा है। ये कोई वहम या वैसा आम लोगों जैसा ख्वाब नहीं होगा, बल्कि जिस खुश नसीब को ज़ियारत नसीब होती है तो पस तहक़ीक़ वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत ही होती है, कोई और सूरत नहीं होती बल्कि आका की सूरत होती है। तो आप इरशाद फरमाते हैं कि इस हदीस पाक का एक मतलब तो ये है कि उसने आका की ज़ात को ही देखा है। और उसके बाद आप इरशाद फरमाते हैं कि इस हदीस पाक का एक मतलब ये भी हो सकता है कि आका फरमा रहे हैं कि जिसने मुझे देखा पस तहक़ीक़ उसने अल्लाह ताला की ज़ात को देखा है। मतलब ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब की ज़ात के चेहरे को ऐसा बनाया है कि जो दीदार करेगा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अक़दस से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अनवार व तजल्लियात का मुशाहिदा नसीब हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें यह नुक्ता नज़र अता फरमाया और ऐसा हसीन चेहरा बनाया कि फिर जब हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम हाजिर होते हैं, वो अपनी कहानी बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होने से पहले यहूद ने मुझे बड़ी अजीब व गरीब बातें सुनाई हुई थी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, और उन्होंने कहा कि जाकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुनाजरा करो। तो वो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम, क्योंकि यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, वो हाजिर होते हैं ताकि मैं आपके साथ सवाल व जवाब करूं। तो जो ही वो हाजिर होते हैं तो वो उस मंजर को पेश करते हैं इस्लाम लाने के बाद। वो कहते हैं कि जब मैं पहली मर्तबा आका की खिदमत में हाजिर हुआ था तो मेरे आका सहाबा कराम के दरमियान बैठे हुए थे। तो फरमाते हैं कि जो ही मैंने आपके चेहरे अक़दस की ज़ियारत की तो फ़अरफ़्तु अन्न वजहू, कि मैं पहचान गया कि बेशक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा लैसा बिवजहि कज़्ज़ाबिन, किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। आपके चेहरे का हुस्न व जमाल इतना था कि मैंने पहली निगाह से जान लिया था कि ये एक ऐसा चेहरा है जो किसी झूठे का नहीं हो सकता। फरमाते हैं कि बस एक ही निगाह से मेरा काम हो गया था, हुस्न व जमाल इतना था कि मेरे दिल की काया पलट गई और मैं मुसलमान हो गया। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बड़ा हसीन और जमील बनाकर भेजा था। और यही वजह है कि हज़रत शाह अब्दुर रहीम, जो हज़रत शाह वली उल्लाह मुहद्दिस से देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हैं, आप बहुत बड़े पाए के आलिम थे। तो उनको ख्वाब के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। जब ज़ियारत नसीब हुई तो एक सवाल अर्ज करते हैं कि या हुजूर, आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न के बारे में फरमाया था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न ये मीठा है। क्या है भाई? ये मीठा है। और आपने अपने हुस्न के बारे में इरशाद फरमाया कि मेरा हुस्न मली है, नमकीन है। आपके हुस्न के अंदर मलाहत है, आपका हुस्न नमकीन है।
تو حضرت شاہ عبد الرحیم عرض کرتے ہیں یا حضور اصول تو یہ ہے کہ جو میٹھا ہوتا ہے وہ کم کھایا جاتا ہے، لیکن جو نمکین ہوتا ہے وہ زیادہ کھایا جاتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب حسن یوسف زہر ہوتا تھا تو عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ دیتی تھیں، لیکن یا حضور آپ کا حسن تو ملی ہے، آپ کا حسن تو نمکین ہے، لیکن ایسے واقعات رونما نہیں ہوتے، آپ کا حسن دیکھ کر انگلیاں نہیں کٹتی۔ تو جب انہوں نے یہ سوال عرض کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ میرا حسن نمکین ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ جمالی مستور من اعین الناس من غیرت اللہ ہے، کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے جمال کو پردوں میں چھپا رکھا ہے، اللہ رب العزت کی یہ غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کما حق ہو کوئی میرے محبوب کا حسن دیکھ سکے، کہ اس لیے میرا حسن پردوں کے اندر ہے، اگر ایک پردہ ہٹ جائے تو کائنات اس کی تاب نہیں لا سکتی، اس لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمالی مستور من اعین الناس، کہ میرا حسن پردوں کے اندر اللہ رب العزت نے چھپا رکھا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کے حسن پر پردے ڈالے ہیں، اگر وہ ایک بھی اٹھ جائے تو اس جہان کے اندر کئی طور پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو الغرض اللہ رب العزت نے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ نقطہ نظر عطا فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کی ذات کو اپنی ذات کا مظہر بنا کر بھیجا ہے۔ اب ذرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے بارے میں ہمیں کیا نقطہ نظر عطا فرمایا تاکہ ہم اس کے مطابق عقیدہ رکھ سکیں، تاکہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو سکے، ہم عقیدہ بنا سکیں۔ تو اس کی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شریعت کے کتنے گواہ ہوتے ہیں بھائی؟ 2 گواہ ہوتے ہیں، اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب اگر تم آپس میں کوئی لین دین کرو یا جو بھی معاملہ کرو تو اس پر 2 گواہ بنا لیا کرو۔ تو شریعت کے اندر 2 گواہ ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو یہ کمال عطا کیا، اگر وہ چاہیں تو ایک بندے کی گواہی 2 کے برابر قرار دے سکتے ہیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کے بڑے پیارے صحابی ہیں، اب ان کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اختیار دیا تھا کہ اے خزیمہ تیری ایک کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہوگی۔ اب حضرت خزیمہ کو یہ انعام ملا کیسے؟ اب ذرا بڑی پیاری بات ہے کہ یہ انعام آپ کو ملا کیسے تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عرابی سے گھوڑا خریدا تھا، تو جب گھوڑا خرید لیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قیمت لینے کے لیے گھر تشریف لے گئے تاکہ اس کی قیمت ادا کی جائے اور اس کے بعد گھوڑے کو لیا جائے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر جا رہے ہیں، اب کچھ صحابہ کرام بعد میں تشریف لائے، وہ اس عرابی سے گھوڑے کے بارے میں بات کرنے لگے کہ کیا تو اس کو بیچنا چاہتا ہے یا نہیں بیچنا چاہتا۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ میرے آقا نے ان سے گھوڑا خرید لیا ہے، تو اب انہوں نے اس گھوڑے کی قیمت زیادہ بتائی تو عرابی لالچ میں آ گیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اب اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گھوڑا لینا چاہتے ہیں یا نہیں؟ میں ان کو دینا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اے عرابی میں نے آپ سے گھوڑا خرید لیا ہے، تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے؟ تو عرابی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گھوڑا نہیں لیا۔ میرے آقا پھر فرماتے ہیں کہ میں نے گھوڑا آپ سے لے لیا ہے۔ تو اس وقت اس عرابی نے کہا کہ آپ اس بات پر گواہ لے آئیں کہ آپ نے واقعی وہ گھوڑا خرید لیا ہے یا نہیں لیا، آپ گواہ لے آئیں۔ تو قریب ہی حضرت خزیمہ کھڑے تھے، حالانکہ جب معاملہ طے ہوا تھا تو اس وقت حضرت خزیمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود نہیں تھے،
جب آپ نے گھوڑا خریدا تھا، اس کے بعد تشریف لائے تھے، تو حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں یا حضور اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس عرابی سے گھوڑا خرید لیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خزیمہ کی طرف دیکھا، فرمایا کہ اے خزیمہ، آپ کس بنا پر گواہی دے رہے ہیں؟ آپ تو اس وقت موجود بھی نہیں تھے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھوڑا خرید لیا ہے؟ اب صحابی رسول کا ذرا جواب سنیے گا، جس وجہ سے آپ کو یہ انعام ملا۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا حضور اللہ رب العزت کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں تھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا تھا، ہم نے عرش اعظم کو نہیں دیکھا تھا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا تھا، ہم نے پل صراط کو نہیں دیکھا ہوا تھا، الغرض محبوب آپ کہتے گئے، ہم مانتے گئے، ہمیں آپ کی زبان پر اعتبار ہے کہ محبوب جب ہم سے آپ نے اللہ کی ذات کو منوا دیا ہے تو پھر کافر آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے ہیں کہ محبوب میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میرا یقین کہتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس عرابی سے گھوڑا خرید لیا ہے، آپ نے اس عرابی سے گھوڑا خرید لیا ہے۔ تو جب آپ نے یہ گواہی دی تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جا خزیمہ، اگر تو نے آج میرے حق کے اندر گواہی دی ہے، حالانکہ تم موجود بھی نہیں تھا، تو جا میں تجھے یہ انعام عطا کرتا ہوں کہ باقی معاملات میں دو لوگوں کی گواہی قبول ہوگی، اگر کسی معاملے کے اندر تیری گواہی ہوگی تو تیرے ایک کی گواہی دو مردوں کی گواہی کے برابر ہوگی۔ تو یہ وجہ تھی۔ اب دیکھیے کہ قرآن پاک کے اندر دو گواہوں کا ذکر ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ایک کی گواہی دو مردوں کے گواہی کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ نقطہ نظر عطا فرمایا تھا کہ میری ذات کے بارے میں کس قسم کا عقیدہ رکھنا۔ اور بڑے مزے کی بات ہے، میں عرض کرتا جاؤں، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول کو یہ جو انعام عطا فرمایا تھا، اس کے اندر بہت بڑی حکمت تھی۔ بھائی تمام ساتھیوں کی توجہ ہو، اس کے اندر بہت بڑی حکمت تھی کہ ایک کی گواہی دو کے برابر قرار دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کو جمع کریں گے تو اس وقت حضرت خزیمہ کی گواہی کی ضرورت پڑے گی۔ وہ کیسے؟ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر یہ جو کتابی شکل بنی ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر قرآن پاک کو جمع کیا گیا، کیونکہ پہلے قرآن مختلف چیزوں پر ہوتا تھا، اکٹھا نہیں تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اس کو اکٹھا کرنے کا اہتمام فرمایا اور ایک اصول بنایا اور ایک کمیٹی بنائی کہ جس کے پاس بھی جتنی آیات ہوں گی ان کو جب وہ لے کر آئے گا تو اس پر کم از کم دو گواہ ہوں گے، تو تب اس آیت مبارکہ کو قرآن پاک کے اندر جمع کیا جائے گا، لکھا جائے گا۔ یہ آپ نے اصول بنایا۔ تو اسی طرح آیات آتی رہیں، صحابہ کرام آیات کو لے کر آتے رہے، اور ہر آیت پر یا جتنی کچھ آیات لے کر آتے تو اس پر دو گواہ طلب کرتے تھے۔ جب وہ دو گواہ ہو جاتے تو اس وقت اس آیت مبارکہ کو اس صحیفے کے اندر لکھ لیا جاتا تھا۔ لیکن ایک آیت ایسی رہ گئی تھی، وہ سورۃ برات کی آیت تھی، ایک ایسی آیت تھی کہ جس پر فقط ایک ہی گواہ حضرت خزیمہ تھے۔ آپ کو بات کی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ ایک آیت تھی جس پر فقط ایک صحابی رسول گواہ تھا، کوئی اور گواہ نہیں تھا۔ اب ضرورت پڑی، سوال پیدا ہوا کہ ہم نے اصول تو بنایا ہے کہ ہر آیت پر دو گواہ طلب کرنے ہیں، اب اس آیت پر فقط حضرت خزیمہ گواہ ہے۔ تو پھر کسی نے توجہ دلائی کہ اے صدیق اکبر، اے کمیٹی والو، اے قرآن جمع کرنے والو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے آقا نے حضرت خزیمہ کو یہ انعام عطا کیا تھا کہ اگر کسی معاملے کے اندر یہ ایک گواہی دے دیں تو ان کی ایک کی گواہی دو بندوں کی گواہی کے برابر ہوگی۔ تو لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چیزا یہ ایک ہے لیکن ایک کی گواہی یہ دو بندوں کی گواہی کے برابر ہے۔
تو اس لیے اس ایت پاک کو صحیفے کے اندر لکھ لیا گیا. تو اس لیے نگاہ نبوت نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس کی ضرورت پڑے گی، میرے صحابہ یہ اصول بنائیں گے تو فقط حضرت خزیمہ گواہ ہوں گے، تو میں کیوں نہ اس کی ایک کی گواہی 2 بندوں کی گواہی کے برابر قرار دے دوں. تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس انداز کے ساتھ اپنی ذات کے بارے میں نقطہ نظر عطا فرمایا. اور پھر آخری بات میں عرض کرتا جاؤں کہ ذرا صحابہ کرام سے پوچھ لیتے ہیں. صحابہ کرام نے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے بارے میں کیا نقطہ نظر عطا فرمایا تاکہ ہم اس کے مطابق عقیدہ بنا سکیں، عقیدہ رکھ سکیں. اب اس کے لیے میں ایک مثال دوں گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، مشہور واقعہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ تکلیف ہوئی تو میرے آقا نے پچنے لگوائے. جب پچنے لگوائے، وہ جو کیڑے خون چوستے ہیں، جب آپ نے وہ لگوائے تو ان کا خون ایک برتن کے اندر نکالا گیا. جب وہ نکالا گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ اے صحابی جا کر اس خون کو انڈیل دو. اب صحابی رسول وہ برتن کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک لے کر جاتے ہیں. جب جاتے ہیں تو پھر اب وہ عاشق تھے، اور پھر زبانی بھی عاشق نہیں تھے بلکہ ہر لحاظ سے، قولن فعلن عملن حالن، ہر لحاظ سے محبوب کے عاشق تھے، محبوب کی ذات پر جان چھڑکنے والے تھے. تو پھر جب وہاں پہنچتے ہیں تو عشق نے کہا کہ یار یہ خون کہاں تو انڈیر رہا ہے. تو عشق نے کہا کیوں نہ ہو جائے کہ اس خون کو پی لیا جائے. اب صحابی رسول ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. جب دیکھا کہ کوئی نہیں دیکھنے والا تو صحابی رسول نے وہ خون مبارک پی لیا. وہ خون مبارک پی لیا. جب آپ صحابی رسول واپس آتے ہیں تو جو ہی واپس آتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو صاف ظاہر ہے کہ چہرے کی رونق دوبالا ہو گئی ہوگی یا نہیں ہو گئی، کیونکہ اب جسم کے اندر، رگوں کے اندر خون نبی آ چکا تھا. چہرہ بدلا ہوا تھا، چہرے کا نکھار بڑھ چکا تھا، چہرے کا حسن و جمال بڑھ چکا تھا، چہرے کی رعنائیاں بڑھ چکی تھیں، اس کے حسن و جمال کے اندر اضافہ ہو چکا تھا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ویحک ما صنعت بالدم، اے صحابی تجھے کیا معاملہ ہے کہ تیرے چہرے کا حسن و جمال بڑا ہوا ہے، تو نے میرے خون کے ساتھ کیا ہے، تو نے میرے خون کے ساتھ کیا ہے. اب صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا حضور، اب دیکھیے وہ صحابی رسول تھے، جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے. عرض کرتے ہیں یا حضور میں نے غیب کر دیا ہے، میں نے غیب کر دیا ہے. بڑا ایک عجیب سا جملہ بولا کہ پردہ بھی رہ جائے اور جھوٹ بھی نہ ہو، پردہ بھی رہ جائے اور جھوٹ بھی نہ ہو. عرض کرتے ہیں یا حضور میں نے غیب کر دیا ہے. اللہ جپال آقا نے فرمایا این غیبتہ، تو نے اس کو کہاں غیب کیا ہے، ذرا بتا تو صحیح نا. اب بات کو واضح کرنا پڑا، اب بتانا پڑا کہ میں نے کہاں غیب کر دیا ہے. صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا حضور میں نے اس خون مبارک کو پی لیا ہے، میرے عشق نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس کو زمین کے اندر دفن کروں یا زمین کے اندر اڈیل دوں، اس لیے میرے عشق نے کہا کہ اس کو اڈیلنے کی جگہ میرا جسم ہے. یا حضور میں نے اس خون کو پی لیا ہے. اب اس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض نہیں ہوئے. آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تو نے کیا کر دیا ہے، تو نے خون کیوں پی لیا ہے، بلکہ میرے آقا اس کو انعام فرماتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابی اگر تو نے خون پی لیا ہے تو جا، تجھے میں یہ انعام عطا کرتا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے. تو نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے. اب ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خون یہ نجس ہے یا نہیں ہے؟ قرآن پاک اس کی نص قطعی سے ثابت ہے کہ قرآن جو خون ہے
یہ نجس ہے، اگر یہ جسم سے نکل پڑے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے نجس ہو جاتے ہیں، اور اس کا پینا حلال نہیں ہے، چاہے وہ جانوروں کا ہو یا انسان کا ہو، جس کا بھی خون ہو وہ حلال نہیں ہے۔ لیکن کیا صحابی رسول کو پتہ نہیں تھا؟ بولیے نا بھائی، پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود صحابی رسول خون پی جاتے ہیں۔ در حقیقت ہمیں نقطہ نظر عطا فرمایا کہ اے آنے والوں، اے عاشقان مصطفیٰ، میرے محبوب کی ذات کو اپنا جیسا نہ سمجھنا، میرے محبوب کی ذات کو کوئی عام ذات نہ سمجھنا، بلکہ ہمارا خون نجس ہے، محبوب کا ذات کا خون یہ پاک اور حلال ہے۔ محبوب کا خون یہ حلال ہے، اور پی گئے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، محبوب کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ تو اس لیے صحابہ کرام نے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے بارے میں یہ نقطہ نظر عطا فرمایا۔ تو بات یہ چلی تھی کہ جب تک ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو نہیں سمجھیں گے ہمارا عقیدہ نہیں بن سکتا۔ جب ہم سمجھیں گے، ان کے کمالات کو سمجھیں گے، ان کے مقامات کو سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت نے محبوب کو کیا کیا اوصاف، خصائص، کمالات عطا کیے ہیں، تو اس وقت ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا۔ تو اسی طرح عمل کے بننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم آقا کے پیغام کو سمجھیں۔ جب تک ہم شریعت مطہرہ کو نہیں سمجھیں گے، آپ کے پیغامات کو نہیں سمجھیں گے، ہمارا عمل درست نہیں ہوگا۔ اس لیے جو سمجھتے ہیں ان کے عمل بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے اعمال درست ہوتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، وہی صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم نے عمل کو ٹھیک کرنا ہے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو سمجھنا ہے۔ تو اس لیے جب ہم سمجھیں گے تو صحیح معنوں میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کریں گے، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ آخری حدیث پاک عرض کر کے یاد چاہوں گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کل امتی یدخلون فی الجنہ، کہ جتنے بھی امتی ہیں وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا حضور من یابا، کون انکار کرے گا آپ کی ذات کا؟ یہ سوال عرض کرتے ہیں، یا حضور کون انکار کرے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ من اطانی داخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، من عصانی داخل النار، جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا، اس نے میری ذات کا انکار کیا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم عقیدہ صحیح بنانے کے ساتھ ساتھ صحیح معنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں، تاکہ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی کامیابی ہو جائے، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی پہچان عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں کامل اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔